This is FM 100. FM 100. Listen and watch. Live entertainment show. With Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. अपने तमाम देखने और सुनने वालों का FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और ये कहने मुंतज़िर होंगे हमारी आज की इस ट्रांसमिशन के, आज के इस हफ्ते के पहले प्रोग्राम के। और जैसा कि आप यकीनन आपको पता है कि दौर सोशल मीडिया का है और हर चीज़ पहले से, अब जब एक चीज़ अगर बता दी जाए तो एक चीज़ पहले से पहुँच जाती है हर जगह और बिल्कुल जो है वो आप तक भी पहुँच चुकी है और आप भी जान चुके होंगे कि आज हमारे साथ मेहमान कौन है। ख़ासतौर पर वो कि जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या लिंक्डइन यूज़ करते हैं या ट्विटर यूज़ करते हैं, तो उन तक तो खबर पहुंच ही चुकी। मगर जो ये सब यूज़ नहीं करते, जो रेडियो पर हमें सुन रहे हैं और जो वीडियो पर हमें नहीं देख रहे, वो यकीनन उन्हें पता नहीं होगा कि आज हमारे साथ कौन है। तो आज मैंने अपने साथ बुलाया है, बहुत एक तवील अरसे के बाद इन्हें दोबारा बुलाया है और एक हवाला जो है बहुत लाजमी है, वही हवाला काफ़ी होगा कि आप देखें कराची में जो है, अगर किताबों की बात की जाए, किताबों से एक दिलचस्पी और किताबों से मोहब्बत जो है वो अगर देखी जाए तो वो एक ऐसा इदारा या एक ऐसा शख्स है कि जिसने इसको बहुत ज़्यादा जो है ज़िंदा रखा हुआ है और हर साल में 2 बार जो है वो लोग इनकी इस मोहब्बत से फ़ायदा उठाते हैं और रमज़ान में फर्स्ट रमज़ान से चांद रात तक, ईद की चांद रात तक जो है कुतुब मेला लगता है फेडरल एरिया में और पूरे महीने लगता है। उसके बाद फिर जो है मुहर्रम में लगता है। तो इस तरह ये सिलसिला जो है ये साल में 2 बार ये सिलसिला लगता है और 2 बार होता है और लोग उनकी इस किताबों से मोहब्बत से फ़ायदा उठाते हैं और बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट, चूँकि आम तौर पर मार्केट में इतना डिस्काउंट नहीं मिलता मगर ये इतना डिस्काउंट देते हैं। तो ये यकीनन एक बहुत बड़ा जहाद है हमारे यहाँ इस दौर में कि जहाँ पर किताबों से मोहब्बत ख़त्म होती जा रही है, एक पढ़ने वालों का जो एक फुकदान नज़र आ रहा है हमें, और लोग आम तौर पे अब नेट पे बैठे होते हैं और ढूंढ ढांड के जैसे भी वही पढ़ लेते हैं। अच्छा, कभी गूगल से कुछ चीज़ें उठा के पढ़ते हैं। अब वो चीज़ें आपको पता है कि गूगल पे लाजमी नहीं कि अगर पूरी सही किताब को सही तौर पर पहुँचाया गया वहाँ पर स्कैन करके तो वो एक अलग बात है। अगर ख़ुद लिख कर और कुछ चीज़ें जो है इक़्तिबासात या कुछ चीज़ डाली गई हैं तो वो गलत भी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि वहाँ 100% जो वो चीज़ मौजूद होगी और किसी भी जगह वो आप कहेंगे जी बिल्कुल 100%, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने खुद देखी हैं कि कभी कभी वो बिल्कुल गलत होती है, उनकी किताब में कुछ और होता है, वहाँ कुछ और डला हुआ होता है, तो ये भी होता है। तो ये भी ज़रूरी, मगर इस दौर में किताब को ज़िंदा रखना वाकई एक बहुत बड़ा जहाद है और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना जो है आज इस खूबसूरत इंसान को और इस जहाद करने वाले को आपसे मिलवाया जाए, क्योंकि हो सकता है कि आप नहीं मिले हों, आप नहीं जानते हो, मगर बेशुमार लोग जानते होंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद फरीद हुसैन साहब मौजूद हैं और उनके साथ साथ उनकी अगली जनरेशन जी है वो भी हमारे साथ मौजूद है। तहा फरीद हमारे साथ मौजूद है। इन दोनों को हमने खुश आमदीद कहा है और आज कुछ बात करेंगे किताब के हवाले से कि किताब कल्चर इतना कम क्यों हो रहा है, क्या वजूहात क्या है, या कैसे ये आगे बढ़ सकता है, या लोग कैसे किताब की तरफ जो है दोबारा राग़िब हो सकते हैं। तो इस हवाले से आप भी प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं 111-111-100 पर आप हमें कॉल कर सकेंगे, मगर कॉल के लिए थोड़ा सा आप जो है वो इंतज़ार कीजिएगा। तकरीबन आधे घंटे बाद हम दोबारा जो है अपना से कॉलिंग सिलसिला शुरू करेंगे, तो आप 111-111-100 पर हमें कॉल करके हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। और हम खुश आमदीद कहते हैं। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद फरीद हुसैन और तहा फरीद को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे आप सब ठीक ठाक है, दोनों खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आवाज़ फरीद भाई सही नहीं आई मुझे, क्या जी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं असल में मैं देख रहा था कि आपकी तबीयत इतनी नासाज है, लेकिन इसके बावजूद मेरी तबीयत में आज हिम्मत मदद मेरी तबीयत आज जो है कल से तबीयत मेरी सेट नहीं है, मगर क्या करें। अब हम तो ये तो तबीयत कुछ भी नहीं है, हम तो उन हालात में कि जब घर से निकलना का कोई सोचा नहीं था, हम कर रहे थे। तो ये क्या बात है, नहीं कोविड के अलावा पुरानी बात है, पुरानी दास्तान है, पुरानी दास्तान जी हाँ बिल्कुल। जब कर्फ्यू लगा होता था और ये होता था तो ये तो कुछ सारे हालात देखे शहर हाँ सारे हालात से गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं। बहरहाल आपको खुश आमदीद कहते हैं FM 100 पाकिस्तान पर। आप आज जो है वो कल और आज दोनों बैठे हुए हैं। आप भी आज में हैं अभी, तो शक्ल से आप भी बच्चे लग रहे हैं मुझे, और
لحاظ سے بھی چھوٹے لگ رہے ہیں مجھے. یہ آپ کی گرامر کچھ کمزور لگ رہی ہے. ہاں مجھے ایسے ہی, میں یہ کیا کہا کہ آپ کو دیکھ کر اپنی ساری گرامر بھول جاتا ہوں. آج بھی آپ نے کہا کہ آج بھی بچے لگ رہے ہیں. مطلب آپ نے ماشاء اللہ اپنے آپ کو رکھا ویسا ہے نا. جی 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 محبت. آج بھی آپ جو ہے کسی تلاش میں لگ رہے ہیں مجھے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. تو آپ کون سی تلاش میں, جمہوریت, آپ کس تلاش کی بات کر رہے ہیں؟ جمہوریت ہے اور آپ جمہوریت ہے تو ہمیں آزادی ہے بالکل بولنے کی, ہم میڈیا آزاد ہے ہمارا. جی جی. اور آپ پتہ نہیں کون سے تلاش میں چلے گئے. میں وہ تلاش کر رہا ہوں کہ آج بھی آپ جو ہے نئی کتابوں کے, نئے لوگوں کے, نئے لکھنے والوں کی تلاش میں رہتے ہیں. آپ نے ہر وقت. جی بالکل بالکل اپنی سوچ کی بات آپ نے درست فرمایا. میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. اچھی بات ہے, واپس لیجیے. چلیے بتائیں کہ آج کل کیا ہو رہا ہے, یہ بتائیں مجھے. چلے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. بس شوبی صاحب, جو ہمارا تو کام جو ہے ظاہر کتابوں سے دوستی ہے. کتابوں میں آگے ہو جائیں گے, کتابوں میں مائک سے بھی دوستی کریں گے تو آواز لوگوں تک صحیح پہنچے. کتابوں میں رہتے ہیں اور اصل میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کتابوں میں اتنا مصروفیت ہوتی ہے اس میں کہ اس کی پھر جو اس کا جو سلسلہ ہے جہاں سے لے کے ایک کتاب آنے تک اس کے پیچھے بڑی مطلب محنت ہوتی ہے. صحیح. اور اس میں ٹائم نہیں ملتا بالکل بھی. تو یہی مصروفیت ہے ساری, یہی مصروفیت رہتی ہے. جی. تو اس وقت جو آنے والی کتابیں کچھ بہت ساری آ چکی ہیں یا نئی آنے والی ایسے کون سے پروجیکٹ ہیں جن پہ آپ کے کام چل رہے ہیں؟ دیکھیں یہ سلسلہ تو جاری رہتا ہے. ناول بھی ہے, کچھ ناول ابھی آئے ہیں. پھر ابھی ایک کتاب بڑی اہم کتاب آئی ہے بلدیہ کراچی کی تاریخ جو ہے اس کے اوپر ایک جامع کتاب آئی ہے بڑی تاریخ حوالہ جات کے ساتھ. اچھا گڈ. تو یہ ابھی نئی ہماری مطلب پبلیکیشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ 2 ناول بھی آئے. ایک میجر رات جو ہے ہمارے بڑے ایکٹیو میجر راد ان کا نام ہے, اور وہ اس وقت ان کے حوالے سے پوری جاسوسی کے حوالے سے ان کی ایک ناول ہے, اس پہ لکھا ہے. ہماری رائٹر ہیں انہوں نے ایم مرزا. تو ان کا ناول بڑا ضخیم ہے, وہ بھی میں ابھی آپ کو پیش بھی کروں گا انشاءاللہ. اور بلدیہ کراچی والی بھی پیش کروں گا. اس کے علاوہ بھی ایک کتاب ہے یہ ابو علیہ ان کی کتاب ہے. یہ بھی ناول ہے. ابو علیہ جو یہ ڈائریکٹر بھی ہیں. بالکل. یہ ان کی فلم بھی آ چکی. ابو علیہ جو اسلام آباد کے ہوتے ہیں, تو کراچی اسلام آباد میں ہوتے ہیں, اور ان کی فلم بھی آ چکی ہے. یہ ان کا بھی ناول ہے. ناول چھوٹا مطلب ضخیم نہیں ہے, لیکن یہ کہ چلا قلعہ. تو یہ نئی کتابیں تھیں, تو میں نے کہا جا رہا ہوں تو آپ کے پاس ہی لیتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. ہم اپنے جو ہے وہ دیکھنے اور سننے والوں کو بھی ضرور دکھائیں گے اور اس میں شامل کریں گے. اچھا مجھے تھوڑی سی بات ہم آپ بتائیں. آپ ماشاءاللہ اپنے جو ہے والد کے اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور ماشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت آگے بڑھ رہے ہیں. آپ بھی, آپ کے بڑے بھائی بھی, چھوٹے سبھی لوگ ماشاءاللہ سبھی لگے ہوئے پورے. تو آپ کو مطلب کیا لگا کہ ابو نے جو کام کیا, جو کرتے آ رہے ہیں, اسی میں اپنے آپ کو مطلب صحیح طور پر جو ہے فٹ سمجھا, یا آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس کے علاوہ کچھ کرنا چاہیے تھا, یا یہی ضروری ان حالات میں جن حالات میں کہ لوگ کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ تو آنے والے دنوں میں تو آئی ٹی کا دور چل رہا ہے, اب تو لوگ کتابوں سے دور ہو رہے ہیں. لوگ فزیکلی تو کوئی پڑھنا ہی نہیں چاہتا, دیکھ کے کتاب لے کے کون بیٹھے لوگ کہتے ہیں موبائل میں دیکھو بیٹھے. تو آپ نے کیا سوچا, کیوں آپ اس میں مطلب؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. آپشنز بہت سارے تھے, لیکن ہم نے جو پلان کیا, ایک ہمیں کہہ سکتے ہیں وراثت میں تو ہمیں ملا. ہاں بالکل, وہ تو صحیح ہے, پبلشنگ ہاؤس ہمارے والد نے, لیکن ہم نے اس کو بوسٹ کیا اپنے طریقے سے. یہ ابھی کوشش کر رہے ہیں, کمپلیٹلی نہیں ہوا, ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں. ایسے کہ جیسے ایک لوگوں نے ایک مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے یا موبائل ایپ ان سب چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ کتاب سے دور ہو گئے. لیکن ہمیں نہیں لگتا اب ایسا. ہم نے اس ٹرینڈ کو جو ہے چینج کرنے کی پوری کوشش کی, اور اللہ کا شکر ہے کافی حد تک ہم کامیاب بھی ہوئے. وہ ایسے کہ ہم نے اسی انٹرنیٹ کی مدد سے انہی کتابوں کی مارکیٹنگ کی, اور لوگوں کو ہم نے قائل کیا کہ وہ کتاب کے ذریعے جو ہے کتاب پڑھیں, نہ کہ موبائل میں پڑھیں, نہ اپنے ٹیب میں پڑھیں, کتاب کی صورت میں کتاب کو پڑھیں. تو اس میں کافی حد تک کامیابی ہوئی. اور جیسا بھی بتایا انہوں نے کہ ناول آیا بھی ہمارا ریسنٹلی رات. یہ تو ناول کا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے آج کل. ناولس بہت زیادہ پڑھے جا رہے ہیں. ینگ جنریشن کی اگر بات کی جائے تو وہ ناولس انگلش ہو یا خواتین میں بھی, خواتین میں بہت زیادہ جو ہے وہ رجحان ہے اردو ناولس کا. تو ناولس کے ہی تھرو ہم سمجھ لیں ہم نے ایک نیا اسٹیپ لیا ہے لوگوں کو کتابوں کے قریب لانے کا, اور یہ اسٹیپس چل رہے ہیں. ابھی 2-3 ناول انشاءاللہ اور پائپ لائن میں, وہ بھی آئیں گے. تو لوگوں کو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم کتابوں کے قریب لائیں گے اپنے اس پلان کے ذریعے. چلے. اچھا فرید بھائی مجھے یہ بتائیں, آپ کیا سوچتے ہیں مطلب اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جو آئی ٹی کا دور چل رہا ہے اور دھیرے دھیرے مطلب لوگ کتابوں سے دور ہو بھی رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ جہاں تک کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ قریب آ جائیں, اور اس سے لازمی جو جہاد آپ کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ایسی وجوہات ہیں, کیوں کیا
دنیا بھر میں تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہوتا. دنیا بھر میں لوگ ابھی بھی لوگ آتے جاتے گاڑیوں میں, ٹرین میں جب سفر کر رہے ہوتے ہیں, وہاں کے لوگ, باہر کے لوگ جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری ہمارے USA میں جائیں, یورپ میں جائیں یا یورپ کنٹریز میں جائیں, تو وہاں لوگ ابھی بھی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں. مگر ہمارے یہ سسٹم ہی ختم کیوں, کیا وجہ, ایسا کیوں ہو گیا ہمارے یہاں, کیوں ایسا؟ اصل میں ہماری جو اکنامکس پرابلمس ہیں اس میں ہمارا جو بچہ جو پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ابھی وہ پڑھنے کے قریب آنا چاہ رہا ہوتا ہے تو اس کے گھریلو معیشت کے مسائل اس کی شروع ہو جاتے ہیں, اکنامک پرابلم شروع ہو جاتی ہیں, بہنوں کی ذمہ داریاں, بھائیوں کی ذمہ داریاں, اور پھر ماں باپ کی ذمہ داریاں, تمام خاندان کو لے کے چلنا. تو اس میں وہ ان کی مصروفیت جو ہے پھر وہ کچھ نہ کچھ مطلب کمائی کی طرف لگ جاتے ہیں, وہ کچھ روزگار کی تلاش میں لگ جاتے ہیں, کچھ پڑھائی کی طرف زیادہ لگتے ہیں, اور پڑھ کے پھر وہ کہتے ہیں کہ فوراً نوکری لو, اور نوکری کے بعد پھر وہ کہتے ہیں بس زندگی یہی ہے. تو ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں اگر یہ چیزیں تھوڑی فیسلائز کی جائیں ہمارے معاشرے میں, جو ہے کہ بھائی اگر سکون دے دیا جائے, تھوڑا سا کام ہو, اس کا جو آدمی اسٹرگل کر رہا ہے اس کی ارننگ اس کو ہو رہی ہے صحیح معنوں میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پڑھنا چاہتے ہیں لوگ, کتابوں کے قریب رہنا چاہتے ہیں لوگ. اور ہمارے یہاں لٹریسی کا بہت اچھا سلسلہ ہے, کراچی میں خاص طور پہ, لاہور میں, جو ہمارے شہر ہیں ان میں پڑھنے والے بہت لوگ موجود ہیں. لیکن مسائل وہی ہے کہ معیشت اور اپنے گھریلو مسائل کی وجہ سے آدمی جو ہے اپنے ٹائم نہیں دے پاتا, نوکری میں لگا رہتا ہے, صبح سے شام تک وہ بیچارہ آتا ہے تھکا آ رہا, پھر اس کے بعد گھر کے مسائل ہوتے ہیں, گھر کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ دیکھنی ہوتی ہیں. تو کتاب کے لیے ٹائم نکالنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایک فارمولہ اگر لوگ لے لیں, اگر سن رہے لوگ اس وقت ہمیں شاید دیکھ بھی رہے ہیں میرے خیال سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا 1 گھنٹہ لوگ روزانہ کتاب کو دیں, جو پڑھنے والے ہیں, اس کو ایک پیریڈ باندھ لیں اس کا ایک, کہ بھائی اس ٹائم میں صرف ہمیں کتاب پڑھنی ہے, چاہے کتنی آندھی یا طوفان جو بھی آئے, کچھ بھی آ جائے, کتاب پڑھنی ہے ہمیں. تو کتاب پڑھیں گے تو کتاب سے زندگی سنورتی ہے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ بہتری کی طرف آئیں گی, اور جب تک کتاب پڑھی جاتی ہے تو معاشرے میں سدھار بھی آتا ہے. جو معاشرے میں بگاڑ ہے, جو مسائل ہیں, جو ہمارے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت, وہ صورتحال بہتری کی طرف جائے گی انشاءاللہ. نہیں تو اب اس کا مطلب آپ کی گفتگو سے مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ اس کا بلیم جو ہے وہ انٹرنیٹ یا اس وقت جو ہماری جو سسٹم ہے اس کو اب نہیں دے رہے, کہ اس کی وجہ سے لوگ دور نہیں ہیں, معاشی طور پر وہ بھی ہے. وہ دیکھیں انٹرنیٹ کا یہ ہے نا کہ آپ کتاب کو لیے آپ کو چاہیے کہ ایک ماحول بنائے, 1 گھنٹہ اگر آپ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ کتاب کو دیں, تو اس کے لیے آدمی کو بیٹھنا ہوتا ہے, تھوڑا سا کتاب کھولنی پڑتی ہے, اس کو پڑھتا ہے تو اس کا لطف کچھ اور ہی ہے. لیکن اسی کو لوگ جو انٹرنیٹ اور یہ جو IT کا جو فیسلٹیز ہیں ہمارے یہاں, جو اس میں لوگوں نے اس کو مشغلہ بنا لیا اپنا, تو اب وہ کتاب پڑھنے کے بجائے وہ کہتے ہیں یار یہ IT میں اس میں جو معلومات ہے بس یہی زندگی ہے. تو اس میں لامولا یہ ایک اہم جز ہے, یہ بھی بہت ضروری ہے آپ سمجھیں. لیکن ہمارے یہاں معیشت کی وجہ سے, گھریلو مسائل کی وجہ سے کتاب سے پڑھنے سے لوگ دور ہیں اپنے مسائل کی وجہ سے. یہ تو کیا آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میرے خیال میں اس وقت جو معاشی طور پر جو مسائل ہمارے چل رہے ہیں اس وقت, اور خاص طور پہ اگر دیکھا جائے, یہ تو ایک سلسلہ ابھی 1.5 سال کا سلسلہ ہے کووڈ کے حوالے سے, جو اس وقت معاشی طور پر جو مسائل شروع ہو گئے, یا اس سے پہلے بھی کتاب مہنگی ہو رہی ہے دن بدن, یہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. شعبی صاحب دیکھیں کیا چیز سستی ہے بتائیں آپ. دیکھیں کتاب مہنگی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے مسئلہ. کتاب وہی ہے جو اس کا ایک کاپی رائٹ جو قانون ہوتا ہے اس کے تحت ہی کتاب آتی ہے. کتاب چھاپنا کوئی آسان کام نہیں ہے, تو ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے. لوگوں نے ایک وہ عادت بنا لی ہے کہ جی جان چھڑانے کے لیے جی کتاب مہنگی ہے اس لیے ہم نہیں خریدی. لیکن ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز, کون سی چیز سستی ہے مجھے یہ بتائیں آپ. جوتا سستا ہے یا کپڑا جوتا تو دیکھیں, اب جوتا تو مطلب ایک جوتا پھٹ گیا تو پہننا ہے آدمی, وہ اچھی کوالٹی کا نہیں, تھوڑا لو لے لے گا وہ. اب کتاب جو ہے, کتاب اگر کوئی ایک کتاب آپ نے پبلش کی تو دوسرا کوئی نہیں کر سکتا نا, اس کا تو دوسرا آپشن ہی کوئی نہیں ہے. اگر وہ کتاب 150, 200, 250 یا 500 کی ہے, کوئی ناول اگر ایسا ہے, تو اس کا تو آپشن ہی نہیں دوسرا, کیونکہ وہ تو کاپی رائٹ کے تحت, وہ تو ایک ہی پبلشر اس کو بنا رہا ہے نا, وہ دوسرا ہی نہیں. جوتا تو کوئی بھی وہاں سے نہیں تو گلونڈے سے لے لے گا بچہ. مطلب مجبوری ہے نا, دیکھ حالات کے پیش نظر بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے, مگر کتاب میں نہیں. تو وہ پھر وہ حالات میں جہاں پر معاشی طور پر اس کی آمدنی کے ذرائع کم ہوتے جا رہے ہیں. کتاب سے گفتگو میں ہم دور ہو جائیں گے, اس موضوع کو آپ نہ چھیڑیں. یہ ہمارا موضوع کتاب ہی ہے, ہمارا موضوع کتاب ہی ہے. بات یہ کہ کتاب خریدنے کے لیے پیسے تو چاہیے. شوبی صاحب سن تو لیں, میں جو آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ جو لنڈا کہہ رہے ہیں, لنڈا کا نام پہلے ہوتا تھا کہ لنڈا میں چیزیں سستی ملتی تھی. اب لنڈا میں جائیں تو وہاں بھی
5-10 ہزار کا جوتا ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا ہوگا, آپ گئے ہوں, آپ کو پتا ہوگا. میں تو ایک مثال دے رہا ہوں. میں جی میں سب جگہ جاتا ہوں. میں دیکھیے کتاب, میں تو ایک مثال دے رہا ہوں, پبلشر ایک بات کر رہا ہوں میں کہ انسان, مطلب میرا مقصد صرف یہ ہے فرید بھائی کہ ایک آپشن ہے نا, وہاں آپشن ہے کہ جوتا اگر 1000 کا نہیں تو 500 والے لے لے گا نا, 500 والے نہیں تو 200 والا فی الحال کہ چلو یار گزارا کرنا فی الحال یہ لے لو, ٹھیک ہے نا. کتاب کا آپشن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کتاب اس لیے, اگر کتاب کا ایک ناول اگر وہ پڑھنا چاہ رہا ہے بندہ, یا اپنی فیملی کے لیے, اپنی بیگم کے لیے, اپنی بہن کے لیے, اپنی امی کے لیے وہ کتاب دینا چاہ رہا ہے, اور کتاب 500 روپے کی ہے, 400 روپے کی ہے. اب معاشی طور پہ اس وقت جو حالات ایسے چل رہے ہیں کہ وہ سوچ رہا ہے یار یہ 500 کی کتاب لینے کے لیے مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا. حالات جیب میں اس وقت پیسے ہیں نہیں, اور امی نے کہا بھی ہے, امی کو شوق بھی ہے, یا بیگم نے کہہ دیا تو وہ تو پھر پتھر پہ لکیر ہو گیا, کچھ بھی ہو جائے, چاہے جیب کاٹو ہوگا. بیگم کے لیے تو جائے گا, امی کو تو پھر بھی بہانہ کو پیش کر دے گا بندہ, بیگم کو نہیں. مطلب یہ ہے تو لوگ ہوں گے جن کی بیگمات پڑھتی ہے, بہت کم ہے ایسا. نہیں, ایک بات بیگمات جو ہے بک ریڈنگ یا مطلب نیوز پیپر اس کے اگینسٹ ہوتی ہے بیگمات جو ہے نا. میری بیگم جو ڈائجسٹ یا ناولز پڑھتی ہے, خوش نصیبوں میں ہے نا, وہ ہمیشہ پڑھتی ہے, ان کو اس کے بغیر نیند نہیں آتی. کتابوں میں بھی, اور آج بھی ان کا یہ معمول ہے, کتابوں میں بھی سستی کتابوں کا آپشن ہے نا. جیسے سستے جوتوں کی بات کی تو سستی کتابوں کا آپشن ہے. بیٹا میں اس میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا, اگر ایک چیز بالفرض ہے, اگر اس کا رائٹر طه فرید ہے بالفرض ہے نا, تو طه فرید کا تو سستا آپشن ہی نہیں نا کوئی. طه فرید کو تو ایک بھائی فرید پبلشر نے پبلش کیا ہے نا وہ, اب اس طه کی کتاب کہیں اور تو نہیں ملے گی. میں جواب دیتا ہوں, میں آپ کی بات سمجھ گیا, جہاں لے جانا چاہ رہے تھے میں جانا نہیں چاہ رہا تھا. اچھا چلے جائیں, کوئی بات نہیں, راستہ کھلا. جوتا تو ایک وقت میں ایک ہی آدمی پہنے گا نا, ایک نہیں 2 جوتے ہوتے ہیں, وہ 2 جوتے ہوتے ہیں, جوڑی ہوتی ہے, وہ ایک ہی کہلائے گا, اس کو جوڑی کہنا. تو کتاب جو ہے وہ سفر میں رہتی. کتاب کو آپ 10 لوگ پڑھ سکتے ہیں, جوتا 10 لوگ نہیں پہن سکتے. جوتا ایک ہی آدمی پہنے گا یا 2 پہن لیں گے بہت سے بہت. کہ آپ کا جوتا ہے تو آپ کا بیٹا اگر اس عمر پہ آ گیا آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو وہ پہن جائے گا, یا بھائی پہن جائے گا. لیکن کتاب تو محترم, کتاب تو ہر جگہ سفر میں رہتی ہے, اور ایک کتاب جو ہے وہ 200 لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں, 2000 لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں, 2 لاکھ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں. بات ہے کہ اگر دوسروں کو شوق ہو تو جی, اگر شوق ہو جیسے گھر میں اور لوگوں کو ہے تو وہ پھر گھر کے 10 لوگ پڑھ سکتے ہیں. بالفرض ایک مثال تھی, میں نے مثال دی, آپ دل پہ نہیں لیجیے گا. ہم اپنے کالرز کو بھی شامل کریں گے, اور بالکل آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ کے ذہن میں بھی کتاب کے حوالے سے, کیونکہ کتاب کا کلچر جو ہے وہ دن بہ دن آپ کو پتہ ہے کہ لوگ بیٹھتے ہیں اور فوراً انہوں نے گوگل پہ سرچ کیا فلانی کتاب, فوراً نکالا اور اس کو PDF اس کی ڈاؤن لوڈ کر لی, انہوں نے کہا لو بھائی فری میں ہو گیا سب کام. مگر وہ ضروری نہیں کہ وہ مطلب ایک اتھینٹک آپ کی PDF ہو اور کنفرمیشن ہو کہ وہی وہ ہے, وہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی چینج ہو. بہت سارے ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ کو کتاب واقعی آن لائن بھی آپ کو کتاب خریدنی پڑتی ہے. بہت سارے ایسے میں جو آپشن ہے, بہت ساری آن لائن سروس ہو رہی ہے ہمارے یہاں سے, فرید پبلشر سے بھی آن لائن سروس ہو رہی ہے. بالکل آپ مطلب ہوم ڈلیوری وغیرہ یا آن لائن بالکل صحیح ہے. اب تو سسٹم ہے تو ہونا بھی چاہیے, کیونکہ سہولت ہے, یہ تو سہولت ہے نا کہ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہیں آپ, پاکستان میں ملک میں کہیں بھی ہیں, تو اب تو آن لائن سروسز ہے. لوگ آنے کا رواج تو ویسے بھی ٹائم کا مسئلہ, لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم کہاں ہے. کووڈ میں اس کو بڑا اس کو زیادہ مطلب بہت زیادہ یہ کووڈ کی وجہ سے لوگوں کو کتابوں سے ہاں کہ آپ کر, کیونکہ جب وہ کووڈ میں وہ لاک ڈاؤن میں رہے, آن لائن کا کرتے ہیں, آن لائن بھی اسی وجہ سے شروع ہوا کہ کووڈ میں اسی وجہ سے ہوا. مطلب آن لائن کو تو زیادہ تر پروموٹ ہی اسی وجہ سے ہوا نا کہ بیٹھ کے انہوں لوگوں نے کھانے پینے کی فوراً آن لائن کر دی, کوئی چیز چاہیے آن لائن کر دی, کچھ بھی چاہیے کپڑے آن لائن کر دیے, کچھ بھی چیز منگوانا ہے تو یہ تو ہے, اور اس سے فائدہ ہوا. اور ایک بلکہ سمجھنا چاہیے کہ لوگوں کو ایک نیا روزگار کا ایک نیا ذریعہ بھی مل گیا. یہ بڑا اچھا آپشن ہوا, بہت اچھی بات ہے. بھارت جی آپ بالکل اگر چاہیں تو پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنی کال کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں, اور آپ اگر چاہیں تو میسیج بھی ہمیں کر سکتے ہیں اپنے موبائل کے تھرو. جب میسیج آپشن میں آپ جائیں گے تو وہاں پر سب سے پہلے آپ لکھیں گے KHI اسپیس دیں گے, اپنا نام لکھیں گے, اور پھر اپنا پیغام, مختصر پیغام لکھیں. آپ کیا کہتے ہیں, آپ کی کیا رائے کتاب کے حوالے سے, اور خاص طور پہ پھر جو فرید پبلشر جو ہے فرید حسین صاحب جو کام کر رہے ہیں, ایک بک فیئر لگاتے ہیں کہ کتب میلہ لگتا ہے ان کا, سال میں 2 بار لگتا ہے, اور بہت زیادہ ڈسکاؤنٹس کے ساتھ. اور میرے خیال میں جہاں تک آپ کیا کہتے ہیں, آپ بک فیئر جو ہے تقریباً میرے خیال میں 34 سال ہو چکے ہیں شاید لگاتے ہو نا. جی 34 سال ہو گئے, 35واں سال انشاءاللہ, زندگی بخیر انشاءاللہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں فرید بھائی کہ اس جو آپ کا ماہانہ بک فیئر لگتا ہے اس سے کچھ حاصل ہوتا ہے, یا
نہیں ماہانہ نہیں سالانہ نہیں ماہ سے ماہانہ سے مراد ایک مہینہ کا لگتا ہے. لوگ سمجھیں گے ہر مہینے ہوتا ہے, وہ لوگ بڑے سمجھدار ہیں, لوگ بڑی دور کے پہلے سمجھ لیتے ہیں. تو شوبی صاحب ہمارے دو دیکھیں میرے اور دیکھنے اور سننے والے بڑا سمجھدار ہو چکے ہیں. یہی چاہ رہا تھا کہ جو سال میں ایک دفعہ بک فیئر ہوتا ہے پورے مہینے کا ہوتا ہے, اور اس میں لاسٹ ایئر ہمارا پرابلم آیا تھا کووڈ کی وجہ سے, نہیں ہو سکتا. اس سال ہم یکم رمضان سے اس بک فیئر کو آن کریں گے, اور اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ محرم میں بھی ہوگا. محرم میں بھی ہوگا. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس مطلب وہاں آپ کا ماشاءاللہ آپ ڈسکاؤنٹ بھی کافی حد تک دیتے ہیں, مارکیٹ سے زیادہ ڈسکاؤنٹ وہاں ملتے ہیں, دیتے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اخراجات جو ہے وہ اس سے کور ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ پوری جگہ جو پورا ہال یا جو بھی جگہ آپ لیتے ہیں وہ پورے ایک مہینے کے لیے آپ اس کو رینٹ پر لے لیتے ہیں, اور پورے مہینے کے لیے یہ بھی نہیں کہ چلو جب بات ہو کہ چلو یار صبح کو ہے دن میں تم رات کو اپنا شو اپنے وہ شادی بیاہ کر لو, تقریب کر لو یا کوئی بھی کر لو, جو تقریب ہے آپ کے پاس پورا کمپلیٹ ہوتا ہے. کیا اس میں کچھ پروفٹ مارجن یا کچھ آپ کو ایسے ملتا ہے, یا آپ وہی بات ہے کہ صحیح طور پر جہاد کا جو کام ہے وہ ہو رہا ہے؟ کیا تو میں تو سپرویژن ہے میری, اب یہ اس کا انتہائی جواب دے گا ماشاءاللہ, کیونکہ اب تو آپ تو ماشاءاللہ جب کبھی ملنے جائیں تو آپ سے ملنے کے لیے بھی ٹائم لینا پڑتا ہے. اب تو وہاں بھی نظر نہیں آتے, پتہ نہیں گھر پہ بھی نہیں ہوتے, وہاں بھی نہیں ہوتے, پتہ نہیں کہاں ہوتا. خیر بہرحال تہا سے 2 منٹ پہلے بچے سے بات جی تہا اس کو کریکٹ کریں گے. ہماری آپ کا وہ جو پچھلا والا کوشچن تھا نا اس سے کہ وہ سستے جوتے پہ میرا ابھی تک وہیں ذہن ہے, تو یہ جو ہے نا سب سے بیسٹ اپورچونیٹی جو ہے وہ کتاب کے قاری کے لیے یہی ہوتی ہے. جو وہ پورے سال بک فیئرز ہوتے ہیں, تو ہمارا بک فیئر ہوتا ہے ماہ رمضان میں پورے مہینے کے, اس کے علاوہ بھی شہر بھر میں بک فیئرز ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس میں ایک یہ اپورچونیٹی ہوتی ہے کہ وہاں آپ جو ہے وہ سستی کتاب وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. تو جیسے اردو بازار میں اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ یہاں پہ ڈسکاؤنٹ نہیں ملتا, لیکن بک فیئرز میں مل جاتا ہے, تو اس لیے لوگ بک فیئرز کی طرف زیادہ لوگوں کا رجحان ہوتا ہے. اچھا اب اگر ہمارے بک فیئر کی بات کریں تو لٹرلی یہ ساتھ بیٹھے ہیں پپا, میں ان کو میرے خیال میں کوئی لاسٹ 4 یا 5 ایئر سے ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم ٹوٹلی لاس میں جاتے ہیں, اور یہ ایک ان کا سمجھ لیں واقعی جہاد ہے, اور ایک ان کا شوق, ان کی محبت ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ میں کروں گا, یہ آپ لوگوں نے اس کو مینج کرنا ہے, اس کو ہر سال ہم نے کرنا ہے. یہ لاسٹ ایئر بس کووڈ کی نظر ہو گیا, ورنہ اس سال بھی ہماری تیاریاں ابھی سے شروع ہو چکی ہیں, اور انشاءاللہ اس سال بھی وہی ڈسکاؤنٹ آفرز لوگوں کے لیے وہی ہوں گے جو سارا سال لوگ انتظار کرتے ہیں کہ بک فیئر اور ہم اپنی پسند کی کتابیں ڈسکاؤنٹ پہ جا کے لیں, تو وہ انشاءاللہ ان کو ملے. اچھا لوگ بجٹ سے یہ بناتے وقت سال میں ہمارے یہاں جو ایک مہینے کا پورا بک فیئر ہوتا ہے, تو لوگ اس کے عادی ہو چکے ہیں کہ بھائی رمضان آ رہا ہے تو فرید بشر کا کتب میلہ ہوگا پورے رمضان, تو لوگ اپنا بجٹ بنا کے یار اتنے کی کتابیں ہمیں لینی ہے پورے سال کا بجٹ بناتے ہیں. ہاں وہ میں نے دیکھا اکثر جب میں آتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ کافی پوری 10 20 25 کتابیں لوگ لے رہے ہوتے ہیں, تو وہ بجٹ کے حساب سے کارٹن بھی لوگ لے کے جاتے ہیں. کارٹن بھی ہے, بالکل کارٹن, اور بیگمات سے چھپا کے وہ اتنا بڑا کارٹن بیگم سے کیسے چھپے گا؟ نہیں وہ کہتے ہیں ہم بعد میں آ کے لے جائیں گے. یہ واقعی یہ ٹرو ایک بات ہے. ہمارے ریگولر کلائنٹ ہیں, وہ ہر سال آتے ہیں, وہ پسند کر لیتے ہیں کتابیں, اور چھپ چھپ کے ہمیں دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ میں نے سلیکٹ کر لی, پلیز یہ سیل نہ کیجیے گا. اب میں جو ہے ڈے میں آؤں گا, آفس سے واپس آتے ہوئے لے جاؤں گا. ابھی وائف ساتھ ہیں, ابھی لے جا نہیں سکتا, نہیں تو جو ہے نا سارے رستے نوک جھوک ہوتی رہے گی ہماری, اتنی کی کتابیں کیوں خرید لی, ہم کوئی اور اچھی چیزیں خرید لیتے. یہ کامنٹس ہیں, اور وہ ہر سال آتے ہیں ہمارے پاس. مگر کتابیں بیٹا وہ لے کر جاتے تو گھر ہی ہوں گے نا, تو وہ پھر کیا بولتے ہیں, وہ کتابوں میں ملا دیتے ہیں, پرانی کتابوں میں وہی کتابیں بیگم سے نظر بجا کے جائے اور کتابوں کے اندر رکھ دی. جی وہ یہ سلسلہ کچھ نہ کچھ تو کرتے ہوں گے نا وہ. مطلب آپ ہمارے معاشرے میں یہ برائی پھیلا رہے, اس کا مطلب ہے نہیں برائی کی تو بھائی لوگوں کو چھپ کے آپ دیکھو بیگمات سے چھپ کے خرچ کرنا سکھا رہے ہیں. اچھا کام اگر کیا جائے چھپ کے بھی کیا جائے تو وہ دیکھیں نا, آپ اگر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کی نظروں میں نہیں ہوتے, باقی نماز آپ پڑھنے جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ ظہر پڑھنے جا رہے ہیں, عصر پڑھنے جا رہے ہیں, عشاء پڑھنے جا رہے ہیں, مغرب پڑھنے جا رہے ہیں, لیکن تہجد کی نماز واحد نماز ہے جو آپ کو نظروں میں نہیں آتے لوگ, تو اس کا اجر سب سے زیادہ ہے. شوبی صاحب اس سے اچھا جواب میں اس وقت نہیں دے سکتا آپ کو. صحیح بات ہے, آپ باقی اس سے اچھا جواب ویسے بھی نہیں دے سکتے. چلے ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم ذرا آ جاتے ہیں اپنے میسیجز کی جانب آتے ہیں, اور بہت سارے دوستوں کے میسیجز آ چکے ہیں, اور ساتھ ساتھ پھر ہم جو ہے انشاءاللہ ہم تقریباً 2 بجے تک جو ہے وہ اپنا کالنگ سلسلہ شروع کریں گے, اور اس کے بعد پھر آپ ضرور پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ہم 111 111 100 پر آپ ہمیں کال کریں گے تو ہم پروگرام میں لائیو کال لیں گے.
ताज मोहम्मद ने हमें ज्वाइन किया, कहता है अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह की शुक्र आपकी दुआओं से। माजिबिन कहते हैं सलाम वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह की शुक्र जी माजिबिन मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बल्कि हम सब ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। शबाना सुहेल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम शबाना। और उसके बाद सरदार कासिम अब्बासी अस्सलाम वालेकुम, सब मेहमानान गिरामी को सलाम और शोबे साहब को भी वालेकुम अस्सलाम जी। मेहमानों ने जवाब दे दिया, मेरी तरफ से भी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद अब हम आते हैं जनाब माजिबिन, थैंक यू वेरी मच जी। और उसके बाद सैयद दिलावर हुसैन कहता है अस्सलाम वालेकुम अजमल शोबे साहब कैसे हैं जी। ये देखिए जी दिलावर हुसैन साहब भी मौजूद हैं इस वक्त, है एक घर पे भी बैठ के वो जाग रहे हैं वो फौरन बढ़ के मॉनिटर कर रहे हैं, वो मॉनिटर कर रहे हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं, अब्बा को और भाई को मॉनिटर कर रहे हैं। कुछ बातें ऐसी होंगी ना कि शायद नोट कर सुन लूं, मैं सुन लूं कि ऐसा नहीं सुन सका तो फिर हो सकता है एडिट ना हो जाएगा बात, तो इसीलिए। और अयाज खान फ्रॉम मेट्रोविल कहते हैं जी जनाब अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर्स जी, वालेकुम अस्सलाम अयाज। और कहते हैं आउटस्टैंडिंग शो, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट आरजे, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, गेस्ट वेरी नाइस जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जरीन सतार कहती है सलाम वेलकम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, बेशक जी हम अपनी तमाम फोर्सेस को सलूट पेश करते हैं। और उसके बाद कराची किंग माई बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच जी। खलील अहमद साहब कहता है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। वसीम खान हमें आज़ाद कश्मीर से देखते हैं अपने दोस्तों के साथ, कहते हैं कि वसीम खान आज़ाद कश्मीर से, अजमल साहब आप कैसे हैं? अलग शुक्र जी मैं ठीक ठाक, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और हम आपको देख रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत शो है। और आज के जो मेहमान हैं आए हैं आपके शो में, हम उनको खुशामदीद कहते हैं और उनको अस्सलाम वालेकुम कहते हैं जी, ठीक है। और उसके बाद सईदुर रहमान साहब ने ज्वाइन किया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम सईद साहब कैसे हैं आप? ठीक है खैरियत से हैं। फिर उसके वसीम खान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मेरे दोस्तों की तरफ से भी आपको और मेहमान हजरात को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। फिर नौशीन हुसैन ने ज्वाइन किया, गुड इवनिंग फ्रॉम इटली, ये इटली से नौशीन, थैंक यू वेरी मच कि आप इस वक्त हमें देख रहे हैं इटली में। इटली का मौसम कैसा है? आयुब के वहाँ पर मेरे ख्याल में मौसम बड़ा ठंडा ही होगा, कोविड भी बहुत ज्यादा वहाँ पर था, भी पहले भी था, अभी भी कुछ है हालात तो अभी भी बेहतर नहीं हुआ अभी। देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ बुक्स आर जेम्स, इवन आई कांट कीप अप विद द बुक ई बुक फॉर लॉन्ग, हार्ड कॉपी हैज द ओन प्लेस। ये तो बड़ी बात है, वाकई ये बात तो हकीकत है, ये तो नस्ल दर नस्ल चीज आगे चलती है। जब कहते हैं कि अखबार की कटिंग भी अगर रख ली जाए तो एक फाइल बनी हो तो वो 10 साल बाद भी वो फाइल वैसे काश कि मेरी बात दिल में उतर जाए। देखिए वही बात की है ना जो मैंने आपसे की थी थोड़ी देर पहले, लेकिन अब पहुंची इनको मौका मिल गया। देख ले नौशीन, आपकी बात पर इनको मौका मिल गया मुझे कहने का। अभी तो कोई बात नहीं, घुमा के मैं इनको फिर ले आऊंगा वहीं पर, आप बेफिक्र रहें। बहरहाल थैंक यू वेरी मच, आप हमें देख रही हैं और बहुत अच्छी बात आपने की, वाकई हकीकत है। मैं खुद भी ये बात कहता हूँ कि किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किताब का जो पढ़ा हुआ है ना, वो बचपन की एक बात है कि बचपन में अम्मी अब्बू हमें कहते थे बेटा जब तुम पढ़ लोगे, सुबह सुबह पढ़ लोगे, जब इम्तहानात के दिन होते हैं तो सुबह सुबह कहते सुबह उठ के नमाज के टाइम उठ के पढ़ लो, बस पढ़ लो, एक नज़र उस पर किताब पे मार लो। हम पढ़ लेते तो वाकई ऐसे ही होता था, जाके जब हम इम्तहान में लिखने बैठते थे तो ऐसे लगता है जैसे किताब सामने लिखी है। तो ये हकीकत है कि कोई भी चीज़ आप जब पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद वो एक तरह से अल्लाह ताला ने हमारी आंखों में दिमाग में एक ऐसा स्कैनर लगाया हुआ है कि वाकई उसको स्कैन कर देता है, अगर शौक हो। अर्ली मॉर्निंग की तो बात ही अलग, क्योंकि उस वक्त आपका ब्रेन, आपकी बॉडी बिल्कुल फ्रेश होती है और वो जो चीज़ उस वक्त जहन में आती है वो फौरन उस पर नक्श हो जाती है, और ये हकीकत है ये। मगर लोग अर्ली मॉर्निंग, अब तो अर्ली मॉर्निंग भी 3 बजे होती है लोगों की कराची में, हाँ, तो खासतौर पर यहाँ तो अर्ली मॉर्निंग की 3 बजे होती है, क्योंकि वो सोते वो अर्ली मॉर्निंग सोते हैं तो अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं फिर वो। बिल्कुल ऐसा ही। आप अर्ली मॉर्निंग मुझे कई दफ़ा आए, सलाम किया आपने और मैंने वालेकुम सलाम कहा तो आप नक्श हो गए। हमारी जिंदगी में आपके नफूस जो है सदके में जामो ना दे क्या बात है सर। आप वो तो मैंने सलाम का जवाब दिया, पता नहीं आपने किसको जवाब दिया होगा, ये तो वो तो मैं ही था ना, वाहिद से मुझे मैसेज मिल गया। खैर बहरहाल बच्चे पास बैठे हैं, बच्चा भी कह रहा होगा पता नहीं क्या यार, नहीं मुझे आप लोगों का रिश्ता पता है। तो शबाना सुहेल कहती हैं शो में आने वाले मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। वालेकुम सलाम।
اور اس کے بعد پھر سید دلاور حسین کیا کہتے ہیں, موجودہ دور میں بگاڑ اور فسادات کی اصل وجہ تعلیم کی کمی ہے اور کتاب سے دوری ہے, جس میں پہلی کتاب قرآن مجید ہے اور ہم وہ بھی نہیں پڑھتے. یہ المیہ ہے ہمارا. جی بالکل ماشاءاللہ, آپ سے اچھی بات تو دلاور نے کہہ دی یار. دلاور تو ظاہر ہے ابھی فرسٹ جان ہے نا وہ یار. دلاور دیکھو دلاور ہے, یقین کریں ہم بتا کے نہیں ہے اس کو, اس نے خود سے بولا ہے. کیا بات ہے. نہیں وہ ماشاءاللہ فرید بھائی کے بچے سارے ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں اور ماشاءاللہ واقعی یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بات ساری پتہ کیا ہوتی ہے کہ جیسے میں اکثر پروگراموں میں کہتا ہوں کہ تربیت جو ہے نا ہمارے یہاں ماضی میں یہ ہم کہتے تھے کہ تعلیم و تربیت, اب تعلیم تو رہ گئی ہے, تعلیم بھی مطلب ڈگریوں تک رہ گئی, تعلیم بھی وہ نہیں ہے اب, اور تربیت تو ہے ہی نہیں. کیونکہ جیسے میں نے اپنے گزشتہ ایک دو پروگراموں میں ذکر کیا کہ والد اپنے بیچارے مجبوری کی وجہ سے جاب میں صبح نکل گئے اور حالات ایسے چل رہے ہیں, معاشی طور پر حالات بہتر نہیں ہیں, اور آدمی جب تک کہ گھر کے سب فرد نہ کمائیں تو گھر نہیں چلتا, مشکل آسانی ہے مشکل سے ملتی ہے. تو والدہ اپنی جاب پہ نکل گئی, اب بچہ پیچھے چھوٹا ہے, بچے نے اسکول ہے, وہ صبح تو اسکول کو بھیج دیا, واپس آئے تو میک گھر پہ ہے, اس نے اس کو نہلایا دھلایا, بچے کو سلا دیا, کھانے کے لیے سلا دیا, شام کو آئے تو وہ والد والدہ ملے, تھوڑا سا ٹائم دیا اس کو, اور اس کے بعد اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا, وہ موبائل میں گیم کھیلتے کھیلتے اس نے ٹیوشن پڑھا اور سو گیا, صبح کو پھر وہی ہوا, تو وہ ٹائم تو ملا نہیں نا اس کو, تربیت تو بچے کی ہو ہی نہیں سکی. آج جو ہے وہ آج کا دور تو یہی چل رہا ہے. تو آج بچے کی جب وہ تربیت نہیں ہو رہی تو پھر شاید یہ بچے جبھی ہمیں جو عام طور پہ ہمیں عام طور پہ ہمیں رزلٹ ملتا ہے وہ ایسے ہی ملتا ہے. ماضی میں آپ نے جو اپنے بچوں کی تربیت کی یا ہمارے والدین نے تربیت کی, اس وقت یہ تمام چیزیں بھی نہیں تھیں, اور اس وقت مطلب ان کی توجہ یہی ہوتی تھی کہ بچوں کی تربیت پہلی چیز ہے کہ بچوں کی. بچپن میں وہی ہوتا تھا فرید بھائی, آپ بھی مطلب وہی بات ہے کہ بچپن میں ہمارے محلے میں اگر کوئی دور سے ہمارے کوئی بڑے محلے کے کوئی بزرگ ہمیں مل جائے تو ہم کانپنے لگتے تھے. اور آج تو کہتے ہیں کہ ابا بھی سامنے سے آ جائے تو بیٹا یہ ایسے کھڑا رہتا ہے, جی ابا کہاں جا رہے ہیں, مطلب کوئی وہ نہیں ہے. میں تو اب آپ کو بتاؤں, میں نے ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ دیکھا میں نے کہ ایک وہ ہمارے محلے میں مسجد سے میں نماز پڑھ کے نکلا تو سامنے ایک گھر کا دروازہ کھولا, وہاں سے ایک بزرگ نکلے اور میرے سامنے کچھ 10-15 نوجوان کھڑے ہوئے تھے 12 سے 18 سال کے درمیان میں. تو ان میں سے ایک بچہ بولا کہ ابے نکل, بڈھا آ رہا چپ آئے گا. تو مجھے میں کیونکہ جانتا تھا مجھے دکھ اس لیے ہوا کہ وہ انہیں کا بیٹا تھا اپنا. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کمی ہماری طرف سے ہے, یہی نا وجہ, یہی ماں باپ کی طرف سے, جو آپ ابھی تمید باندھ رہے تھے. نہیں تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, کیونکہ جب ہم ٹائم ہی نہیں دے پائیں گے اپنے بچوں کو تو ان کی تربیت کہاں سے ہوگی. جی وہ نہ انہیں ہمارا پیار محبت اس سے کچھ بھی نہیں مل رہا, پتہ نہیں. ہم تو وہی بات ہے, اب وہی دور آ گیا ہے کہ جب سے یہ موبائل اور ٹیب اور یہ تمام کمپیوٹر سلسلہ ہے تو فوراً اس کو بچے نے کہا کہ مجھے کمپیوٹر چاہیے, مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اس کو کمپیوٹر لیا, اس نے اپنے کمرے میں کمپیوٹر لگا لیا, نیٹ پہ لگا لیا. اب ماں باپ کہہ رہے چلو اچھا کمرے میں تو بیٹھا ہوا ہے, یہ نہیں دیکھ رہے کہ کمرے میں بیٹھ کے کر کیا رہے ہیں. تو ہماری جو حکومتیں ہیں نا ان کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہیں. اگر حکومتیں عوام کو تھوڑا سا ماحول دیں, اور جیسے ہمارے جو ہم لوگ جو ہیں ہم ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر رکھے, جیسے یورپ میں ہوتا ہے گھوڑے جو ہے ان کا ایک ٹائم ہے ہر چیز کا. اگر واک پہ جا رہا ہے تو واک پہ ہی جائے گا, وہ سروس کا ٹائم ہے اس کا تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا, وہ سروس پہ ہی جائے گا اپنی. ٹھیک ہے, واپس آئے گا تو اگر ماں باپ کو ٹائم دینا ہے یا گھر والوں کو ٹائم دینا ہے تو ان کو 1 گھنٹہ, وہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں دے گا بے شک, لیکن دے گا. وہ ایک اصول ہے زندگی کا, اور جب تک زندگی کے اصول آپ نہیں بنائیں گے تو آپ ناکام زندگی گزار رہے ہوں گے. اور وہ ہمارے معاشرے میں 80 سے 90% میں یہی کہوں گا کہ بگاڑ ہے. بالکل حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے, اور یہی وجوہات بھی یہی ہے. ہمارا معاشرہ جو اس وقت بگاڑ کی طرف چل رہا ہے وہ شاید یہی وجوہات ہے. اگر وہ ہماری جنریشن یا ہمارے کچھ لوگ ایسے جو حالات کو, حکومت تو ہے, بات ہے کہ اب حکومت کو ہم ایک چیز کہتے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ تو والدین کا بھی ہے نا کہ والدین اپنے طور پہ تو کچھ کریں. اب ان کے بچوں کو حکومت تو نہیں سدھارے گی نا. مجھے یہ بتائیں آپ کے کتنے بچے اب آپ کے جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم کی طرف جا رہے ہیں؟ کون CSS کر رہا ہے, کون BCS کر رہا ہے, کون یہ کہاں, کوئی نظر آ رہی ہے آپ کو یہ چیز؟ نہیں, وہ چیزیں اب تو ہے ہی نہیں, کیونکہ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے, اتنی مہنگی ہو چکی ہے. اب تو وہی بات ہے کہ والدین کے لیے بچوں کو کھلانا مشکل ہو گیا. جی, ایک سبجیکٹ آپ پڑھاتے ہیں تو وہ بھی اس کی 45-50 ہزار روپے فیس ہے. فیس ہے. پھر بات ہے کہ اگر کوئی وہ اس کو میڈیکلی طور پر لیا تو اس کو لاکھوں روپے چاہیے. لاکھوں روپے. وہی بات ہے کہ گھر بیچ کے وہ یا تو گھر میں رکھ لے یا خرچ گھر بیچ کے بچوں کو پڑھا لے. یہ تو حقیقت ہے. ہمارے مہنگائی دن بدن اتنی ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ ہمارا جو ایک اور پروفیشن, تعلیم جو ایک پروفیشن بن چکا ہے نا,
تعلیم اب تعلیم رہی نہیں, پروفیشن بن گیا ہے, وہ بزنس بن گیا نا. اب تو جتنے بڑے بڑے اسکول ہیں وہ دیکھیں جب ایڈمیشن کے جاتے ہیں تو پہلے ڈونیشن الگ لیتے ہیں اور فیس جو الگ لیتے ہیں. ڈونیشن الگ ہے, پہلے ڈونیشن آپ کو اتنا دینا ہوگا, اس کے بعد باقی فیس وغیرہ وہ الگ ہوگا. جو بچے جن کے ماں باپ جن کے بچوں کے ڈونیشن دیتے ہیں ان کے رزلٹ بھی اچھے ہوتے ہیں بھائی. جتنا زیادہ ڈونیشن اتنا اچھا رزلٹ. یہ تو ہے, بچے ٹیوشنز بھی لیتے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے نا, وہ بھی ایک الگ چیز ہے. وہ بھی ٹیوشن کا دھندا بھی الگ ہے, ایک الگ دھندا ہے. خیر بہرحال جی, وہ بات کہتے ہیں بات چل نکلے گی بڑی دور تک لگ جائے گی, پھر وہی بات ہے کہ نہ شیر ملنگن ہو جی, پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جائے. جی بابا. تو ہم آتے کچھ میسیجز بیچ میں رہ گئے. اور شازیہ نعت خان کہتے ہیں السلام علیکم, گڈ سر, تھینک یو. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. اور انور حسین صاحب جو ہے وہ یہ تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہے, بہت سے ان کا تعلق ہے ماشاءاللہ, ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت. کہتے ہیں السلام علیکم فرید بھائی اور اجمل صاحب, آپ دونوں کو سلام عقیدت جی. وعلیکم السلام. تو انور بھائی آپ کیا کہتے ہیں, آپ بھی تو کچھ اپنے کمنٹ لکھتے ہیں, سلام دو کے علاوہ بھی کچھ لکھتے ہیں, آپ کا تو تعلق بھی بورڈ سے ہے. مصروف ترین آدمی کے لکھنے میں ٹائم لگے گا. ہاں یہ ہے کہ اس وقت وہ لکھ سکتے ہیں اپنی رائے, اپنے کمنٹس تو آپ ضرور ہمیں لکھ کر, ہو سکتا ہے کہ آگے بھیجے ہوں. ابھی ہم آگے جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں. اجمل صاحب, وسیم آزاد کشمیر کے اجمل صاحب, میرے سب دوستوں کا نام ہے ذیشان, داؤد, ثاقب, اور اس کے بعد سلمان, آصف, عدنان, دلدار, اور ہم سب مل کر آپ کا شو سن رہے ہیں بلکہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے شو کو بہت بہت پسند کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا. آزاد کشمیر میں آپ بھی ہیں اور آپ کے علاوہ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں, تو آپ سب کا بہت شکریہ. یہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جی, دیکھ رہے ہیں بالکل, آزاد کشمیر میں دیکھ رہے ہیں. مانور سجاد جو ہے وہ کہتے ہیں لسننگ نہیں, آپ واچنگ بھی ہے, ساتھ ساتھ سننے نہیں بلکہ آپ دیکھ بھی رہی ہیں مانور, کیونکہ آپ اس وقت جو ہے اپنے کمنٹس لکھیں. تو اس کے ساتھ ساتھ سردار قاسم عباسی کہتے ہیں لکنگ آل بیوٹیفل, ماشاءاللہ, تھینک یو ویری مچ جی. یہ بوربند سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, یہ سردار قاسم عباسی بوربند سے ہمیں دیکھ رہے ہیں مریض سے. اور اس کے بعد عبد الباری لغیری کہتے ہیں سلام شور نائس فرام پشاور, لغاری ہوگا, اور بہت شکریہ فرام پشاور سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, یہ بہت شکریہ. اور اس کے بعد شازل ہمیں دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم. السلام. وسیم خان کہتے ہیں اجمل صاحب کتاب ہمیں پرانی چاہیے, بہت کچھ سیکھنے کو پڑھنی چاہیے وہ اصل میں وہ اور ملتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں فرید صاحب. ہم سب کو کتابوں کا میلہ کرنا چاہیے, بہت اچھی بات ہے. انور صاحب کہتے ہیں آپ کے کتب میلے کا اس رمضان میں انتظار رہے گا. انور حسین انتظار رہے, انشاءاللہ انتظار کی گھڑیاں جلد ختم ہوں گی, اور انشاءاللہ آپ بھی شریک ہوتے ہیں, ہر سال آپ آ رہے ہیں, آپ بھی شروع سے, تو انشاءاللہ آپ بس دعا کیجیے گا کہ حالات اللہ تعالیٰ اچھے رکھے, آمین, خاص طور پر کووڈ کے حوالے سے. انشاءاللہ بالکل آپ آئیں گے اور شریک ہوں گے اور انشاءاللہ انجوائے کریں گے انشاءاللہ. قمر جان صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر قمر آپ کا بہت بہت شکریہ. کہتے ہیں سلام سر, ڈاکٹر قمر عباس ابرو ہیئر. سر اف یو وانٹ اینی کویشچن ٹو می پلیز, آپ مجھے صرف بتائیں ڈاکٹر قمر کہ کتاب کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ کتاب کا جو کلچر ہے وہ دن بدن جو ختم ہو رہا ہے, کیوں, اس کی وجوہات کیا ہیں, یا حکومت ہماری سندھ, اگر دیکھا جائے تو سندھ حکومت ہماری جو اس سلسلے میں سندھ حکومت کو کیا کرنا چاہیے یا حکومت کیا کر رہی ہے, کیونکہ آپ کا تعلق سندھ حکومت سے بھی ہے, تو تھوڑا سا مجھے ضرور بتائیے گا. مجھے انتظار ہے آپ کے کمنٹس کا. ڈاکٹر قمر. شمیم انور صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا, السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. فرحین ذہین نے ہمیں جوائن کیا, السلام شعبے بھائی, وعلیکم السلام. اس کے بعد شمیم انور صاحبہ کہتی مجھے بہت افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ جب بچے من و وزن کا بستہ جھکی ہوئی کمر ہوتی ہے ان کی. یہ ویسے یہ دن بدن کتابیں جو ہیں مطلب اتنی وزنی اور اتنا کیوں ہوتا جا رہا ہے, یہ کیا سلسلہ آپ کو بتا ہے؟ بچے کا وزن اگر 20 کلو 50 کلو 40 کلو ہوگا تو کتاب اس کے ساتھ 40 کلو کی کتاب ہوگا. شولڈر ویسے جھک جاتا ہے. ہم لوگ کورس ہمارا سلیبس سے تعلق ہے نہیں, ہم تو آپ کو پتہ ہے. ویسے آپ ایک عام مطلب جو ہے ایک والد کی حیثیت سے یا ایک عام شہری کی حیثیت سے آپ کیا کہتے ہیں کہ جتنے سبجیکٹس ہوں گے اتنی کتابیں اور اتنی کاپیاں وہ تو ہوں گی نا,
اور اگر نہیں ہوں گی تو بچہ پڑھے گا کیسے؟ تو اس کے لیے ایک شیڈول ہونا چاہیے اسکولوں میں کہ بھائی آج آپ نے 3 سبجیکٹ پڑھانے، آج 2 پڑھانے، اس طرح پھر بچہ وہی کتابیں لے کے جائے، نہ کہ وہ ساری کتابیں لاتے ہوئے. یہ بالکل اس کا حل یہی ہے. بے شک چاہے 10 سبجیکٹ ہوں، 10 کاپی ہوں. اب لازمی بات ہے کہ 10 سبجیکٹ یا 10 وہ روزانہ تو نہیں پڑھا جاتا، مطلب پیریڈ الگ الگ ہی ہوتے ہیں، ہفتے میں 2 دن اس کا ہے، 1 دن اس کا. تو اگر وہ ایک شیڈول بچوں کو دے دیا جائے، برگر والے بچے ہیں، برگر کھانے والے، پیزا کھانے والے، تو بچے پبلشرز نے بھی جو ہے وہ ایکچولی بچوں کا انٹرسٹ زیادہ بڑھانے کے لیے کتابوں کی جو پریزنٹیشن اچھی کی ہے، اس میں انہوں نے کتابوں کی ضخامت بڑھا دی، اس وجہ سے بھی وزن بڑھ گیا کتابوں کا. ایک ہی وجہ بھی ہے کیونکہ کتابوں کا پھر کتابیں کچھ بڑے بڑے اداروں کی طرف سے نکل رہی ہیں، تو وہ پھر پیپر بھی آف سیٹ پیپر، بڑا وزنی پیپر ہے، ہر آدمی یہ چاہے کہ میری کتاب لگ جائے اسکول میں، تو اس لیے اس نے پریزنٹیشن. اچھا وہ تو اس لیے وہ تو پتہ ہے وہ لگ جائے اسکول میں، وہ تو ایک الگ آپشن آ جاتا ہے، وہ لگ جائے اسکول میں. اب تو کمشنر کو ہر کتاب اور کاپی لگ جاتی ہے. اب تو یہ کتابوں کا وزن بڑھ گیا. یہ تو حقیقت ہے. میں بالکل یہ 2 ٹوک کہوں گا. ہمارے اسکول میں یہی کہانی چل رہی ہے ہر جگہ، چھوٹا اسکول یا بڑا اسکول، ہر جگہ یہ یقیناً ہماری ایجوکیشن منسٹری کو دیکھنا چاہیے، مگر وہ بیچاری بھی کیا کرے گی. اب وہ بات ہے کہ ہر جگہ ہر کسی کے ساتھ پیٹ تو لگا ہوا ہے. تو وہ مسئلہ وہی ہے کہ وہ ہر جگہ ہر اسکول میں کاپی کے لیے اگر آپ اپنی کاپی لگوانا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے بھائی کبھی اسکول کے پرنسپل سے یا ایڈمنسٹریٹر سے وہ بات ان کی طے ہو گیا، جی ہماری یہ ہوگی. نیتوں کا سارا وہ معاملہ ہے، نیتوں کا فطور، نیتوں میں جو مسئلہ آ رہا ہے فطور ہے نا، اس کا تو خمیازہ پھر عوام بھگتتی ہے نا بیچاری. مطلب بات ہے کہ وہ اب وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے مجبور ہیں. اب وہ بات ہے گھر میں فاقے کر رہے ہیں مگر بچوں کی کتابیں بھی لے رہے ہیں.